आगही में खुश आमदीद। हर दफा की तरह इस एपिसोड में भी आज हमने ऐसी शख्सियत को अपने प्रोग्राम में दावत दी है जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी आजमाइशें, इम्तिहान और मुश्किलें झेलने के बावजूद, जहनी कशमकश का शिकार होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए उन्होंने जिंदगी में आगे कदम बढ़ाती रही। शी इज अ सिंगल मदर, एन इवेंट प्लानर, सोशल वर्कर, ओल्ड एज होम में खाना केटरिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, सिंगल मदर हैं और माशाल्लाह अपने 3 बच्चों के लिए एक बेहतरीन मिसाल बनकर जिंदगी गुजार रही हैं। जिंदगी की तलखियों को बर्दाश्त करने के बावजूद अपनी शीरीनी से, अपनी मिठास से सब लोगों की जिंदगियों में खुशियां ला रही हैं। हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान से वर्दा जीशान। सिस्टर सलाम वालेकुम और आगही में बहुत बहुत खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया इज़्ज़त अफ़ज़ाई का, इस प्रोग्राम में मदऊ करने का। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। वर्दा, हम चाहेंगे कि आप अपनी ज़बानी हमें अपनी कहानी बताइए, खास करके हमारे उन सामीन को जो इस वक्त लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, और अगर हमारे नाज़रीन में से कोई भी फीडबैक या कमेंट्स देना चाहते मेरी हैं या कोई कहानी सवाल करना चाहते हैं। बहुत सारी दूसरी औरतों की तरह वैसे ही है जैसे कि एक आम औरत की कहानी हुआ करती है। मैंने भी अपनी ज़िंदगी वैसे ही शुरू की थी जैसे कि बचपन, जवानी अपने माँ बाप के इंसान गुजारता है, और उसके बाद शादी का मेरा सिलसिला हुआ, और उसके बाद एक अच्छी बीवी की तरह, एक अच्छी बहू की तरह मैंने अपनी पूरी ज़िम्मेदारियाँ खुश असलूबी से निभाई। अपने घर को अपना घर समझा, और जिस तरह से भी मैं अपनी पूरी मेहनत और पूरे खुलूस के साथ उस रिश्ते को निभा सकती थी मैंने किया। लेकिन बाज़ दफ़ा आप किस्मत से नहीं लड़ पाते, और आप जो हैं वो बाज़ दफ़ा ऐसे किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं कि आप उसको बस ये कह सकते हैं कि अल्लाह की रज़ा कह लें या उसकी मर्ज़ी नहीं होती है। एक वक्त होता है, एक कुछ टाइम तक आपको एक जगह किरदार अदा करना होता है, और अगर अल्लाह की तरफ से वो किरदार आगे नहीं चलना होता तो वो उसका आपको अल्लाह ताला उस कदम के लिए, उस अगले मरहले के लिए तैयार करता है। तो मैं अगर अपनी ज़िंदगी को देखूं तो मेरी जो असल ज़िंदगी शुरू हुई वो जब मेरी शादी का सिलसिला ख़त्म हुआ, और मेरी खुला को अभी 2 साल हुए हैं। मेरे 4 बच्चे हैं माशाल्लाह, और उसके बाद मुझे ज़िंदगी समझ आई कि ज़िंदगी का असल रंग क्या है, और आपको अल्लाह ताला किन-किन मरहलों से गुज़ारता है, किस लिए, किस वक्त क्या ट्रेनिंग कर रहा होता है, आपको नहीं पता होता। और जैसे कि मुझे भी नहीं पता था, और मैं बिल्कुल एक फ़्लो में चल रही थी, और मतलब क्या कहना चाहिए कि इंसान जो है बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ें वो ऐसी करता है, कुछ अमाल वो अपनी ज़िंदगी में ऐसे करता है कि उसको उस वक्त पता नहीं होता कि आगे जाके मुस्तक़बिल में उसका क्या असर होगा। मैं जो अपना अगर तज़किया करूं तो मेरी अल्लाह ताला ने तैयारी की, और अल्लाह ने मेरी ऐसी तैयारी की कि मुझे उसने कुदरती तौर पे, ज़हनी तौर पे आगे मरहलों से लड़ने की ट्रेनिंग दी, एक तरह से आप समझ लें। और फिर जब मेरे ऊपर ये वक्त आया और मैंने ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा, तलख़ी को देखा, लोगों के बदलते रवैये देखे, और जिसमें सर फ़हरिस्त मेरे अपने लोग जिनको हम अपना कहते हैं। मुझे सूरह यूसुफ़ की आयत उस वक्त समझ में कभी नहीं आई जितनी अब आई, जिसमें अल्लाह ताला ख़ुद अपने बंदों से कह रहा है कि हम तुम्हें हर रिश्ते के ज़रिए से आज़माएंगे। तो अल्लाह ने वाकई मुझे हर रिश्ते से आज़माया, हकीकतन हर रिश्ते से आज़माया। ये मैं पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि हकीकी और सच्चा रिश्ता आपका सिर्फ़ अपने रब के साथ है, क्योंकि सारी दुनिया छोड़ देती है लेकिन रब नहीं छोड़ता। बेशक रब आपको नहीं छोड़ता। उसके लिए ज़रूरी ये है कि ज़ुबान से तवक्कुल नहीं हो, दिल से तवक्कुल। हम कहते तो बहुत हैं
کہ ہمیں رب پہ توکل ہے، یقین ہے، لیکن میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ شاید کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہوتی ہے ہمارے ایمان میں، کہیں نہ کہیں ہمارے یقین میں کمی ہوتی ہے، جبھی ہمارے ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہمیں یقین نہیں ہوتا، یا ہمیں بعض دفعہ یہی یقین نہیں ہوتا کہ ہماری دعا قبول بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ دیکھیں صحیح، یہ تو ہمارا کام ہے ہی نہیں نا، یہ تو رب کا کام ہے کہ قبول وہ کرے گا نہیں، ہمیں تو بس اس کے اوپر توکل کرنا ہے، بے ہمیں شک، تو بے شک، اس کا در نہیں چھوڑنا، اس کا سہارا نہیں چھوڑنا، اس کی امید نہیں چھوڑنی۔ تو بس کچھ اس طرح سے سلسلہ شروع ہوا کہ جب میرے خلا کا یہ واقعہ ہوا، اس کے بعد میں نے سوچا کہ بھائی زندگی گزارنے کا کوئی تو ذریعہ ہوگا، ظاہر بات ہے 4 بچوں کو بھی مجھے پالنا ہے، اور صحیح، بینگ اے سنگل پیرنٹ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں آپ اکیلی عورت کتنے سارے مسئلوں سے گزرتی ہے، ٹھیک ہے نا، جی، مسائل سے گزرتی ہے، اور پھر جب کوئی سپورٹ نہ ہو، اور فائنینشیل سپورٹ، ایموشنل سپورٹ کے ساتھ ساتھ فائنینشیل سپورٹ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اور ظاہر، ابھی اس پروگرام کے تھرو میں ضرور یہ سب کو میسج خواتین کو دینا چاہوں گی کہ اپنی تعلیم، اپنی شخصیت کی تعمیر اور اپنی فائنینشیل سپورٹ کو مضبوط رکھیں، ہنر سیکھیں جو کہ آپ کے آئندہ آنے والی زندگی میں کام آئے گا۔ ہم کو نہیں پتا کہ آگے مستقبل میں ہمارے لیے اللہ نے کیا فیصلہ کیا ہوا ہے، اللہ ہمارے لیے بے کیا شک، پلان کر رہا ہے۔ ہر اچھے برے حالات کا اندازہ کرتے ہوئے آپ کو اپنی تعمیر کرنی چاہیے۔ میرے استاد کہا کرتے تھے کہ اپنی تعمیر ایسی کرو کہ اس زمانے کا تمہارے بغیر کام نہ چلے۔ وہ چیز میرے ذہن میں ایسی پیوست ہوئی تھی بچپن سے کہ میں یہ سوچتی تھی کہ یہ کیا جملہ بولتے ہیں۔ جب میرے اوپر مصائب آئے، جب میرے اوپر آزمائش آئی اللہ کی طرف سے، تو مجھے سمجھ میں آیا کہ کہاں کہاں میری ذات میں کمی رہ گئی، کہاں کہاں میری شخصیت میں کمی رہ گئی جس کو مجھے پورا کرنا ہے۔ جو کچھ پیچھے ہو گیا اس پہ تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے تھا۔ مجھے بے شک، آگے دیکھنا تھا اور مجھے 4 بچوں کو دیکھنا تھا اپنے۔ تو پھر چونکہ کھانا پکانے سے میرا بہت شوق رہا ہے اور میرا تعلق رہا ہے بہت زیادہ، اور مجھے کھانا بنانے سے زیادہ کھلانے کا بہت شوق ہے، تو پھر میں نے یہی سوچا کہ اسی ہنر کو آزمایا جائے۔ اللہ کا نام لیا اور صحیح، بس میں شروع ہو گئی۔ میں نے اپنے گھر سے برداس کچن کے نام سے کچن کا آغاز کیا، کیٹرنگ سروس کا آغاز کیا، ایونٹ پلاننگ کا آغاز کیا، ایک کے بعد ایک مرحلہ طے کرتی گئی، اور یہ سوچ کے کیا کہ کھانا تو سب بیچ رہے ہیں بنا کے۔ تھوڑے ہی عرصے میں مجھے یہ نظر آنے لگا کہ کچھ تو ایسا ہو جو میں معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکوں، کچھ تو میں صحیح، اپنی سوسائٹی کو، اپنے معاشرے کو دے سکوں، کوئی تو کارآمد حصہ میرا بھی ڈل جائے اس معاشرے میں۔ تو صحیح، پھر میں نے اولڈ ایج ہومز سے میں جڑی، اور بس ذہن میں یہ چیز بٹھا لی اور گرہ سے باندھ لی کہ ہفتہ وار ان کو میں نے کھانا فراہم کرنا شروع کیا۔ صحیح، میرے ہی کچن سے کھانا بن کے جاتا ہے، ابھی بھی جاتا تھا، جہاں سے 1 سال ہو گیا ہے مجھے یہ کام کرتے ہوئے، اور آپ یقین کریں کہ ان کی دعائیں مجھے لگی، اور سفر اکیلے شروع کیا تھا، لیکن میرے کچھ مخلص دوستوں نے اور میرے ہمدرد جو میرے واقعی میں ویل وشر ہیں، انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا، اور انہیں مجھے اتنا جسے کہتے ہیں مدد میں لفظ نہیں کہوں گی، مجھے انہوں نے جی، سپورٹ کیا، مجھے صحیح، کھڑے ہونے میں مدد دی، میرے قدموں پہ مطلب مجھے لگتا تھا کہ میں گر جاؤں گی، لیکن انہوں نے مجھے گرنے نہیں دیا۔ اور ہم جو یہ سوچتے ہیں نا کہ معجزے شاید قرآن میں لکھے ہوئے، ایسا نہیں ہے، معجزے آج بھی ہوتے ہیں، آج بھی بے ابابیل شک، مدد کے لیے آتے ہیں، آج بھی منو سلوا گھر میں اترتا ہے، صرف بے شک، ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے اخلاص کو پکا رکھیں، آپ اپنے جسے کہتے ہیں یقین کو محکم رکھیں، تو ہی پھر باقی اللہ کے اوپر چھوڑ دیں،
اللہ آپ کی نیت کو دیکھتا ہے, نیت کا اخلاص دیکھتا ہے, کا یقین دیکھتا ہے. جب چاروں طرف سے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اپنا جلوہ دکھاتا ہے بے شک. کہ اب بتاؤ میرے علاوہ تمہارے لیے کون ہے. تو وردہ یہ آپ کے ذہن میں یہ بات کب آئی کہ آپ کو اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہیے, یا اولڈ ایج ہوم جو ہیں اولڈ ہومز میں کھانا کیٹرنگ کی سروسز فراہم کرنی چاہیے, یہ خیال آپ کے ذہن میں کب آیا؟ اور ماشاءاللہ 4 بچوں کی ذمہ داری کے ساتھ آپ نے بزنس کی بنیاد کیسے رکھی؟ یہی 4 بچے ہی تو مجھے موٹیویشن دلاتے تھے. یہی 4 بچوں نے مجھے کچھ کرنے کی ہمت دی, اور اللہ کا توکل اور اللہ کی مدد تو ساتھ تھی. لیکن میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ جب میں اس بزنس میں آئی ہوں تو میں نے یہی سوچا کہ بھئی کھانا تو سب بیچ رہے ہیں نا, میرا اس میں کیا کردار ہے, مطلب میں کیا ایسا کر سکتی ہوں کہ میں کچھ اپنی ذات کا وہ میری ذات کسی کے کام آ جائے, جسے کہنا چاہیے. تو کیونکہ ظاہر سی بات ہے میری کوئی سپورٹ تھی نہیں اور ابھی بھی نہیں ہے, تو مجھے روزی روٹی کے لیے, ذریعہ معاش کے لیے نکلنا تو تھا, کچھ کام تو کرنا تھا. اور یہاں میں ایک چیز یہ ایڈ ضرور کروں گی کہ لوگ آج بھی اچھے دنیا میں موجود ہیں جو کہ آپ کی مدد کرتے ہیں بغیر کسی غرض کے. صحیح. وہ صرف اور صرف اسی وقت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں نا, نیک بندے جب تک کوئی بھی ایک نیک بندہ زمین پہ موجود ہے تب تک قیامت نہیں آئے گی. تو وہی والی بات ہے کہ بس میں نے بھی یہی سوچ کے کہ بس اللہ تھا اور میں تھی اور میرے 4 بچے تھے اور بس دعا تھی. ورثہ ایک اور چیز میں یہاں پہ جاننا چاہوں, کیونکہ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے چیلنجز آف سنگل پیرنٹنگ. بہت سے لوگوں کو میرے خیال سے اندازہ نہیں ہے کہ بحیثیت ایک خاتون, بحیثیت ایک عورت, آج کے دور میں اس معاشرے میں, خاص کر کے جیسے پاکستان کا ملک ہو گیا, بنگلہ دیش, انڈیا وغیرہ, ایون کہ یورپ, امریکہ, یو کے میں بھی ایک سنگل مدر کے لیے بہت سارے چیلنج ہوتے ہیں, خاص کر کے جب آپ با ایمان ہو اور آپ اپنے شرعی حدود میں رہ کے سب کچھ کرنا چاہتی ہوں, اور آپ کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں بھی آتی ہوں, جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ لوگ جن کو آپ نے اپنا سمجھا, برے وقت آنے پہ انہوں نے منہ موڑ لیا یا آپ کی مدد نہیں کیا, آپ کو سپورٹ نہیں کیا, جبکہ وہ لوگ جن سے آپ کا کوئی خون کا رشتہ بھی نہیں تھا انہوں نے آپ کی بہت سپورٹ کی. تو ان چیلنجز کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے, اور خاص کر کے اپنے بچوں کے حوالے سے کہ آپ کا ایک بیٹا میرے خیال سے ADHD کے ساتھ, اس کنڈیشن کے ساتھ اور بھی زیادہ مسئلے آپ کو چیلنجز تو فیس کرنے دیکھیں, پڑے. آپ کو پتہ ہے کہ جب برا وقت آتا ہے تو انسان کا سایہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے, یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے. اور اللہ کی جب سخت آزمائش آتی ہے, اور سچ اور حق کا راستہ بہت مشکل ہے, ایسا نہیں ہے کہ میں تکلیف سے نہیں گزری, بہت آزمائشوں سے گزری, بہت تکلیفوں سے گزری, لیکن یقین, توکل اور اپنے آپ پہ اعتماد کہ میں یہ کر سکتی ہوں, مجھے یہ کرنا ہے. کیونکہ یا تو پھر میرے پاس 2 آپشنز تھے, یا تو میرے سامنے موت تھی, یا پھر میرے جی. سامنے اللہ کی امید تھی. تو میں نے صحیح. اللہ کی امید کا دامن پکڑا, اور میں آپ یقین کریں کہ میں بالکل سڑک پہ نکل گئی, صرف یہ سوچ کے کہ یہ 4 جو بچے ہیں میرے, کیونکہ میں ایک ایبیوزو ریلیشن شپ میں پہلے ہی رہ چکی تھی, اور جب میری شادی ختم ہوئی تو میں اپنے, ظاہر بات ہے ہر لڑکی کی طرح وہ بھی اپنے ماں باپ کی طرف, میں بھی اپنے ماں باپ کی طرف ہی آئی جیسے کہ ہر لڑکی آتی ہے. لیکن جی. وہاں آنے کے بعد بھی مجھے یہی محسوس ہوا کہ میرا خیال ہے کہ شادی جب انسان کی ہو جاتی ہے تو اس کا وہ سٹیٹس نہیں رہتا اپنے ماں باپ کے گھر میں بھی. اور وہاں بھی میں نے کم و بیش وہی حالات فیس کیے جو کہ میں اپنے سابقہ شوہر کے گھر میں فیس کرتی ہوئی آ رہی تھی. ان حالات میں رہتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میرے پاس سوائے اس چوائس کے کہ میں اپنی زندگی الگ شروع کروں, جی. ٹھیک ہے, حالانکہ
اس کے لیے سپورٹ کی ضرورت ہے. تو بہت سے اچھے لوگوں نے میرا ساتھ دیا, مجھے سپورٹ کیا, اور میں یہ فیصلہ کر سکی اور میں یہ قدم اٹھا سکی انہی کی مدد سے. جہاں تک رہی چیلنجز کی بات, تو چیلنجز تو آج بھی مجھے فیس کر رہی ہوں میں, اور میں کورٹ میں اپنے حقوق کے لیے لڑ رہی ہوں, اپنے بچوں کے حقوق کے لیے لڑ رہی ہوں, اپنے حقوق کے لیے لڑ رہی ہوں. 2 سال ہو گئے ہیں مجھے, لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں کا جو عدالتی نظام ہے وہ بالکل بھی انصاف کی فراہمی میں وہ بہت ہی بے شک. یعنی جیسے کہتے ہیں تعطل کا شکار رہتے ہیں. سارے ادارے ہیں اس طرح کے جو انصاف فراہم کرتے ہیں. تو مجھے فیل ہوا کہ کیا کہتے ہیں, مجھے کیا ایسا کرنا چاہیے کہ میں لوگوں کے لیے مثال بن سکوں, اور ایسی خواتین کے لیے جو کہ اس طرح کے مسائل کا شکار ہیں اور اس طرح کے مصائب کا شکار ہیں. تو صحیح. بچوں کا جہاں تک رہا تعلق, تو بچے چونکہ وہ مجھے شروع سے بچپن سے دیکھ رہے تھے کہ وہ ہماری جو ماں ہیں وہ کن حالات سے گزر رہی ہیں, اور کس طرح سے وہ ہمت سے کام لے رہی ہیں, کس طرح سے وہ حالات سے نمرد آزما ہیں. اور ان سارے حالات پر یہ ایک لانگ پروسیس ہے وارثہ, یہ ایک لانگ بالکل. پروسیس ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے. میں نے 17 سال ایک ریلیشن کو دیے ہیں, اور صبر کا جو جسے ہم کہہ رہے ہیں نا کہ صبر تو آپ کو میں کیا بتاؤں کہ 17 سال ایک طویل عرصہ ہوتا ہے. بالکل. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ میں طلاق کو یا خلا کو میں ترویج دے رہی ہوں یا اشاعت دے رہی ہوں. یہ بالکل بھی آسان نہیں ہوتا آپ کے لیے قدم بالکل. اٹھانا, آپ کے بچوں کے لیے, آپ کے لیے. لیکن بعض دفعہ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے, اور کچھ اللہ کی بھی اور میرے مرضی خیال نہیں سے ہوتی اس میں. ہمارا مجھے جو مذہب ہے, جو ہمارا مجھے دین یہ ہے, نظر آ رہا وہ تھا کہ اگر ظلم میں نے اور یہ فیصلہ نہیں تشدد لیا کے تو میرے خلاف ہے. بچے, جی بالکل, اور 4 بچے ہمارے جو ہیں دین میں اس کی کوئی وہ گنجائش نہیں ہے. بالکل جی. اور تو یقیناً آپ کے بس لیے یہ فیصلہ کرنا بھی کافی مشکل رہا ہوگا. بہت مجھ سے زیادہ کون اس تکلیف کا اندازہ لگا سکتا ہے. ظاہر بات ہے میرا گھر ٹوٹا تھا اور میری زندگی رک گئی تھی. مطلب ایک ہر لڑکی کی طرح سب کا ایک ظاہر بات ہے وہ ایک تکلیف دہ عمل سے گزرتے ہیں, لیکن ٹھیک ہے میں نے کر لیا. اور آپ جتنی جلدی قبول کر لیں میرا خیال ہے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے, کیونکہ آپ اپنے آپ کو بھی تکلیف دیتے ہیں اور آپ اپنے بچوں کے لیے بھی کچھ پھر نہیں کر پاتے. اگر آپ کی ذہنی صحت ٹھیک نہیں ہے تو آپ پھر آگے نہیں بڑھ سکتے. اور اسی کو دیکھتے ہوئے وہی چیز ذہن میں میرے تھی, اور اسی کو دیکھتے ہوئے میں نے کہا نہیں, میں ٹھیک ہوں گی تو یہ 4 بچے بھی ٹھیک ہوں گے, کیونکہ 4 بچوں کا مطلب ہے 4 نسلیں. بے شک. بے شک. ٹھیک ہے, تو اگر میں اس رشتے میں رہتی تو وہ تو وہی سیکھتے, وہی ظاہر ہے. عمل سیکھتے جو ان کے والد کر رہے تھے یا میرے سابقہ شوہر کر رہے تھے. بیٹیوں کو بھی وہی ٹریننگ جاتی اور بیٹوں کو بھی وہی ٹریننگ جاتی. تو یہ تو کسی بالکل. صورت بھی ٹھیک نہیں تھا, مجھے ان کو سیف کرنا تھا. اور بالکل. بحیثیت عورت اسلام نے اور ہمارے مذہب نے, اللہ نے, اس کے رسول نے ہمارے اوپر بہت بڑی بھاری ذمہ داری عائد کی ہے جی. کہ ہم نے اپنی نسلوں کی پرورش کرنی ہے, ہم نے اپنی نسلوں کو پروان چڑھانا ہے. ہم کو چولہا چکی میں اتنا پھنسا دیتے ہیں کہ ہمیں ان کی نسلوں کی پرورش, اپنی نسلوں کی بہتر پرورش کا موقع ہی نہیں ملتا. یہ بھی ایک ہمارے یہاں المیہ ہے ہمارے, کیونکہ جس وقت بالکل. اصل تربیت کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ پوری ذمہ داری ماں کے اوپر عائد کر دی جاتی ہے, جبکہ ایک بچے کی پرورش پورا خاندان کرتا ہے. مجھے نہیں پتا یہ لوگ کس طرح سے سمجھیں گے. ہم اپنے نبی جسے کہتے ہیں نبی کو ہم امپرسونیٹ تو کرتے ہیں, بٹ ہم ان کی سنتوں کو فالو نہیں کرتے. ہمارے پیارے نبی کی تو سنت یہ تھی کہ اپنی زوجہ سے وہ پیار سے بات کرتے تھے, اپنے بچوں کی سے شفقت سے پیش آتے تھے, حقوق پورے کرتے تھے. تو یہاں ہمارے معاشرے میں تو اس کی
امپلیمنٹیشن کہیں نظر ہی نہیں آتی. میں آج آپ نے بھی یہاں پہ بیسک حقوق کے بہت لیے عدالت میں لڑ رہی ہوں. امپورٹنٹ پوائنٹ مینشن کیا ہے وردہ کے بہت سارے لوگ تشدد، ظلم، بربریت کا شکار ہیں اور اپنی پوری زندگی ایسے رشتوں میں پھنس کے گزار دیتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں پہ احسان کر رہے ہیں یا وہ اپنے بچوں کی بہتری کے خاطر ظلم ستم برداشت کر رہے ہیں، جبکہ اس کا جو اثر ان معصوم ذہنوں پہ ہوتا ہے وہ آگے جا کے بہت ہی زیادہ مطلب ڈسٹرکٹیو ہوتا ہے. جو بچہ اپنے گھر میں تشدد اور وائلنس دیکھتا ہے پھر وہ اس کو نارملائز کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ مے بی ریلیشن شپس ایسے ہی ہوتے ہیں، پھر آگے جا کے بالکل بالکل ایڈلٹ ہوڈ میں بالکل وہ ایسے ہی. دوسروں کے ساتھ یہی رویہ یہی برتاؤ کرتا ہے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ صرف ایک اور بچے کو پروان نہیں ایک چڑھاتے پہلو میں اس میں بلکہ اور پوری نسل کو. ایڈ کروں کہ یہ جتنے بھی یہ سارے عمل ہو رہے ہوتے ہیں، اور میں مطلب اپنی مثال دوں گی، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہی کیونکہ میں کسی کو جج نہیں کر سکتی. میری اس طرح کی عادت بھی نہیں ہے اور نہ میری اس طرح کی حیثیت ہے کہ میں کسی کو جج کروں. میں تو اپنی ہی بات کر رہی ہوں. اور میں نے خود بہت قریب سے یہ مشاہدہ کیا اور یہ میرے ساتھ ہوا کہ جتنے بھی جو مجھے نشانہ بنانے والے لوگ تھے یا مجھے میرے بچوں کو نشانہ بنانے والے وہ لوگ تھے، وہ میرے اپنے تھے. دے آر ابو ایوریج کلاس، وسائل کی کوئی کمی نہیں تھی، پڑھے لکھے تھے اور ایک مہذب معاشرے کا حصہ تھے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ 5 وقتہ نمازی ہونے کے باوجود، مذہبی گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود، مذہب کی آڑ میں انہوں نے مجھے، اور ہر سنت ہر چیز کی پامالی ہوئی اسی 4 دیواری میں. تو میرا دنیا بھر سے یہ سوال ہے کہ ہم سنت کے پیروکار تو بنتے ہیں، ہم نبی کے پیروکار تو بنتے ہیں، ایک چھوٹی سی سنت ہم پوری نہیں کر سکتے کہ اپنے گھروں میں خوش اخلاقی، حسن اخلاق، احسن بولنا کہاں ہے؟ ہم یہاں پہ اپنے زوجیات کے ساتھ، ہم اپنے بچوں کے ساتھ، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کس رویے اور کس گفتگو سے بات کرتے ہیں، یہ آپ کے سامنے بھی اور میرے سامنے بھی ہے. تکلیف دہ یہاں امر پہ ہے. وردہ مجھے حضرت علی کا ایک کیونکہ قول یاد آیا کہ اسلام تو حسن اخلاق کی وجہ سے پھیلا نا. اسلام بے شک تلوار کے ذریعے نہیں پھیلا. بے شک ہمارے نبی کی تو مین ہتھیار ہی یہی تھا، حسن اخلاق. بالکل. اور حضرت علی کا تو قول آدھے ہے سے کہ زیادہ کسی کو مسائل اس تو آپ کی میٹھی زبان اور آپ کا اخلاق حل جی کر دیتا ہے. کہ نماز اور روزوں سے اس شخص کو نہیں دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ اس کا دوسروں کے ساتھ اخلاق کیسا ہے. بالکل. اور جو اپنے گھر میں اچھا نہیں، دنیا کے باہر، وہ گھر سے باہر وہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا مسلمان ہے، مسجد میں اس کو کہا جاتا ہے وہ بہت اچھا مسلمان ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، وہ ایک اپنی جاب اچھی کر رہا ہے، لیکن وہ گھر میں داخل ہونے کے بعد وہ ایسی شخصیت میں تبدیل ہو جاتا ہے کہ انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ یہ وہی شخص ہے جس کے ساتھ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے باہر کچھ اور تھا اور آج کچھ اور ہے. تو ان سے بڑے تو یہ منافقین کی پہچان ہے کہ نہیں ہے؟ سورہ منافقون ایسے ہی تو سیدھا سادہ نازل نہیں ہوئی ہمارا تھی. بڑا مذہب، سیدھا سادہ اور پیارا مذہب ہے ہمارا. تو بے شک بے شک. ایون مغربی دنیا میں جو عورتوں اور بچوں کے حقوق آپ کو بھی پتہ ہے، جو ان کے لیے قوانین رائج ہیں، اس کے اوپر کتنی سختی سے عمل درآمد ہوتا ہے، جبکہ وہ تو مغربی دنیا سے تعلق ہے ان کا. جی. اور ہم اسلام کے پیروکار ہو کے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا بریڈ کر رہے ہیں؟ ہم کون سی نسلیں تیار کر رہے ہیں؟ اذیت پسند معاشرہ بنا رہے ہیں ہم. میرے بچے مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ شادی کرنے کا مطلب یہ ہے اماں؟ اگر شادی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ
آپ کو اتنا سب کچھ فیس کرنا پڑا, آپ تو حق پہ تھیں, آپ تو سچ پہ تھیں, پھر بھی آپ تکلیف میں. میں کہا نہیں بیٹا, میں تکلیف میں نہیں ہوں, یہ اللہ نے ہمیں چنا ہے آزمائش کے لیے, اور ہمیں اس میں سرخرو ہونا ہے. اور آج الحمدللہ میں نے اپنے بچوں کو اس ماحول سے نکال کے ان کی صحیح تربیت, حالانکہ مجھے ٹائم لگا, ان کی ذہنی صحت برباد ہو گئی تھی, ان کی جسمانی صحت برباد ہو گئی تھی, ان کی جذباتی صحت, سارا ایموشنل جسے کہتے ہیں آپ, ہیلتھ کہنا چاہیے جس کو, اس کے مجھے بارے بہت میں کچھ محنت کرنی بتائیے پڑی. وردہ, کہ ان تمام چیزوں کا جو اثر, جو ذہنی طور پہ جس طرح سے بچے متاثر ہوئے, جس طرح سے آپ متاثر ہوئی, اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ جب آپ ابیوزو ریلیشن شپس میں ہوتے ہیں, جہاں پہ آپ کی حق تلفی ہو رہی ہوتی ہے, جہاں پہ آپ کو عزت نہیں دی جاتی, تو اس کا اثر آپ کے ذہن پہ اور آپ کے بچوں کی ذہن پہ, اس کا کیا نفسیاتی اثر ہوتا ہے؟ آپ نے ذکر کیا تھا کہ آپ کے ایک بچے کو ADHD بھی ہے, تو that must have been really difficult to manage. جی آپ کو جی وردہ. جی دیکھیں, ظاہر سی بات ہے, جب آپ جسمانی ذہنی تشدد سے آپ گزرتے ہیں تو لازمی سی بات ہے آپ ایک ٹراما سے گزرتے ہیں. آپ کو اس وقت سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے, میں نے ایسا کیا کیا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہوا یا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ہے کہ جو آپ نے ایک چیز یہ بولی کہ اس کو کس طرح سے, میرے خیال ہے آپ نے یہی سوال کیا نا کہ کس طرح سے اس کو, آپ ذرا سوال اگر دوہرا دیں. یعنی کہ جو چیلنجز آپ نے فیس کیے, جو حالات, جن حالات سے آپ گزری, جو کچھ آپ کے بچوں نے دیکھا اور سنا, جو وٹنس کیا, جو بھی تشدد گھر میں تھا, گھر کا جو ماحول تھا, اس کا ان کی ذہنی صحت پہ کیسا اثر پڑا, ہاں, مینٹل ہیلتھ ان کی وہی کیسے میں بتا افیکٹ رہی ہوئی؟ ہوں کہ وہ خود اذیت پسند بن گئے تھے میرے بچے بھی. اس ماحول میں رہتے ہوئے ان کو تھا کہ یہی ٹھیک ہے, دس از نارمل. دس از نارمل. وہ آپس میں کرنے لگے تھے, ظاہر ہے. تلخی, لڑنا جھگڑنا, یہ سب ان کے زندگی کا حصہ بن گیا تھا. صبح شام یہی ہوتا تھا. ظاہر بات ہے صحیح. جو چیز وہ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ میں نے ابھی اس بالکل. سے پہلے بھی ایک بات یہ کی کہ ایک بچے کو پورا خاندان پالتا ہے, اس کی پرورش کرتا ہے, صرف ماں کے اوپر ذمہ داری ڈال دینا غلط ہے. پلیز یہ میں پوری دنیا کو میسج دینا چاہتی ہوں, اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں, ہمارے مسلم معاشرے کا یہ بہت اہم جز ہے, ہم جوائنٹ فیملی سسٹمز میں رہتے ہیں, کائنڈلی سب اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. دادی ہو, دادا ہو, پھپھا ہو, پھپھی ہو, کوئی بھی ہو, وہ بچہ ان کو ہر عمل کرتا ہوا دیکھ رہا ہے, وہ صرف ماں باپ کو نہیں دیکھ رہا. صحیح. میرے بالکل. بچے مجھ سے یہ سوال کرتے تھے جب میں اپنے سابقہ شوہر کے گھر میں تھی, وہ مجھ سے سوال کرتے تھے, دادی ایسے کیوں بولتی ہیں, دادا ایسے کیوں بولتے ہیں. ان کے ساتھ بات بھی کریں, جب ظاہر ہے گھر والوں میں جس ماحول میں بچے پروان چڑھتے سکھایا ہیں, اس جاتا کا ہے ان کہ کی بھائی آپ شخصیت پہ. نا صبر کریں, بچوں کو سمجھائیں, زبان بند رکھیں, کچھ بولیں نہیں, اپنے حق کے لیے سوال نہ کریں. ایک تو ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سوال نہیں کریں آپ, ہاں. ٹھیک ہے جی. نا. بدتمیزی کا آنسر نہیں ہونا چاہیے اس میں, آپ سوال کریں مہذب طریقے سے, بھئی ایسا کیوں بالکل. ہے میرے, اور کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے ساتھ ظلم ہو, کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ ہاتھ اٹھائیں, کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ تشدد کریں, کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ مار پیٹ کریں.
لکھا ہوا ہے کہ آپ فحش زبان استعمال کریں اپنے گھر میں. ہمارے اسلام نے تو اس کی ایسا تو نہیں کوئی سکھایا. گنجائش ہی نہیں ہے. ہمارا بالکل اسلام، نہیں. پیارا اسلام تو ایسا ہے کہ جس نے اپنی عورتوں کو، واحد مذہب ہے جس نے اپنی عورتوں کو پروٹیکٹ کیا. بے شک بے شک. اپنے بچوں کے بلکہ ساتھ رسول اللہ شفقت کی صلی اللہ تلقین علیہ کی. وسلم کو رحمت اللہ عالمین بنا کے تو اسی لیے یہ بھیجا کیسے ہو گیا تھا سکتا ہے تاکہ کہ دیکھیں طلاق ہوتی ہے، خلا ہوتی ہے، عام بات ہے، لیکن کوئی اپنے بچوں کے حقوق سے کیسے روگردانی کر سکتا ہے؟ میرے سابقہ شوہر نے کہ انہوں نے اپنے 4 بچوں کو چھوڑ دیا. وہ کیا کھاتے ہیں، وہ کیسے اسکول جاتے ہیں، وہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں، ان کو کوئی واسطہ نہیں. انہوں نے دوسری شادی بھی کر لی. تو لیکن میں ان کے لیے، اگر میں بھی ان کو چھوڑ دیتی اپنے بچوں کو، تو پھر تو میں تو اللہ کے آگے جواب دہ ہوتی نا. پھر بے شک بے شک. اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے الگ ہونے کا فیصلہ کیا. جب آپ اس ماحول سے نکلتے ہیں، ہمت کرنے کی بات ہوتی ہے وارثہ، ایک قدم اٹھانے کی بات ہوتی ہے بس. لیکن یہ توکل کرنا بھی بہت سے لوگوں کے عورتیں لیے ساری مشکل ہوتا ہے. زندگی، جی بالکل مانا میں نے، لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ بچے خراب ہو جاتے ہیں وارثہ، بچے خراب ہو جاتے ہیں. بالکل اگر آپ بالکل. اس ماحول سے ان کو نہیں نکالیں گے، آپ کہاں جائیں؟ پھر کیا کریں؟ پھر پوری نسل آپ کی برباد کر نسل دیں آپ. یقیناً برباد ہوگی. بے شک بے شک. ٹھیک ہے، کوشش کریں، اپنے مناسب وسائل میں بات کرنے کی کوشش کریں. نہیں ہوتا تو آپ ہمت کریں. آپ کو اللہ نے زندگی ایک دی ہے، آپ جواب دہ ہیں اللہ کے آگے، کوئی اور نہیں. آپ کے بے اعمال شک کا ذمہ دار آپ خود ہیں. میرے اعمال کا ذمہ دار میرے باپ نہیں دیں گے، میرے والد نہیں دیں گے، میرے شوہر نہیں دے گا، میری ماں نہیں دیں گی، میرے بھائی بہن نہیں، میں دوں گی، خود میں دوں گی. میں اگر ٹھیک ہوں، میں اپنے آپ کے لیے بہتر جو فیصلہ کر سکتی ہوں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ 17 سال میں نے گزارے، تو کچھ سوچ کے گزارے ہوں گے. محبت، توجہ، ہر چیز دی نا. کوشش تو انسان پوری کرتا ہے نا. میں نے تو یہاں تک سنا برداشت کر لو، صبر کر لو. 17 سال تو گزر گئے، مزید بھی گزر جائیں گے. آپ سوچیں اس بارے میں، اگر سوچیں کتنی تکلیف دہ یہ پہلو ہے. لوگ ہمارے ہاں مشورے تو ان بہت تمام دیتے ہیں، ایکسپیرینسز سے کوئی وردہ، حل نہیں اگر میں آپ بتاتا. سے پوچھوں وردہ کہ ان تمام حالات سے گزرنے کے بعد آپ نے سب سے بڑا جو سبق اپنی زندگی میں سیکھا وہ کیا تھا؟ اللہ پر توکل کرنے کے علاوہ. اللہ پہ توکل. آپ کی آواز کٹ گئی تھوڑی سی وارثہ. جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ان تمام حالات سے گزرنے کے بعد آپ نے زندگی میں اگر کوئی سبق سیکھا ہے تو وہ کیا تھا؟ میں نے اگر زندگی میں سبق سیکھا ہے تو وہ ایک ہی سیکھا ہے. ایک تو توکل، وہ تو پہلی شرط ہے آپ کی، اور آپ کی نیت میں اخلاص، اور آپ اپنے حالات خود بدل سکتے ہیں، کوئی اور نہیں. قرآن بھی جب یہی کہتا ہے. میں ان حالات کا شکار ہوئی تو میں نے اپنے ساتھ وقت گزارا، میں نے اپنے ساتھ کلام کیا. آپ کو شاید عجیب لگے یہ بات، میں نے اپنے ساتھ کلام کیا. میں پھر بول رہی ہوں. یہ ضروری ہے. اور میں نے یہ سوچا، اس کو ہم، میرے خیال ہے، سیلف انٹروسپیکشن کہتے ہیں. انٹروسپیکشن، سیلف ریفلیکشن. جی بالکل. ٹھیک ہے، تو اندر سے یہی آواز آئی کہ بھائی قدم تو، ہمت تو کرنی پڑے گی، اور قدم اٹھائے بغیر تو اگر میں ہمت نہ کرتی، قدم نہ اٹھاتی، تو آج میں جہاں ہوں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں، ایسے نہیں ہوتی. سبق میں نے بس ایک اور یہ سیکھا کہ جو کچھ آپ کے ساتھ گزرا ہے
میں یہ تمام خواتین، تمام ساری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں، جو کچھ میرے اوپر گزرا میں نے اس کو قلم بند کیا، لکھا، کیونکہ لکھنے سے نا آپ کو یاد رہتا ہے. سائیکالوجی اور بھی یہی کہتی ہے کہ جرنلنگ بہت ضروری ہے. یو شوڈ رائٹ ڈاؤن ایوری ٹھیک تھنگ دیٹ جی. ہیپنس ٹو یو آن اے ڈیلی بیسس. اور پھر میں نے مرحلہ وار کام کرنا شروع کیا، جو کہ میرا مقصد تھا، جو بھی میرے گولز تھے. اور جب میں ان حالات سے، اس طوفان سے گزر گئی، کہتے ہیں نا طوفان آتا ہے تو بہت سی چیزیں صاف ہو جاتی ہیں، کلیئر ہو جاتی ہیں. میرے ساتھ بھی ہوا، طوفان آیا، بہت گہرا طوفان آیا، لیکن کچھ چیزیں صاف ہو گئیں جو دھندلی تھیں. اور سروائیو ہونے کے بعد آپ کی سیلف ریسپیکٹ، ڈگنیٹی واپس آتی ہے. جب وہ چیز بحال ہونا شروع ہوئی تو میں آئینے کے سامنے جا کے کھڑی ہوئی اور میں نے کہا کہ میں نے اپنے اندر ایک غازی کو دیکھا، اس غازی کو جس نے طوفان کا مقابلہ کیا، حالات سے گزرا اور فتح یاب ہوا. ان اور تمام وہ مرحلے میں صرف اور وردہ، صرف اسی صورت میں ہو سکتا تھا کہ آپ تھوڑی ہمت دکھائیں. میں تمام خواتین کو یہ کہنا چاہوں گی کہ خدا را تھوڑی ہمت دکھائیں، ظلم کے آگے سر نہیں جھکائیں. ظلم کا جو ساتھ دیتا ہے وہ خود ظالم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نیچے اتر کے نہیں آئے گا آپ کے حالات کو سدھارنے کے لیے. آپ کو خود ہمت، اللہ تعالیٰ ان کے حالات کبھی نہیں بدلتا جو خود اپنے حالات بدلنے کی اہلیت نہیں رکھتے. میں نے مانا بہت سے تکلیفیں ہوتی ہیں، سپورٹ نہیں ہوتی ہے، ساتھ نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر وہی کہوں گی، یہ آپ خود ہیں جو آپ اپنا فیصلہ خود کر سکتے ہیں، اپنے حالات بگاڑ بھی سکتے ہیں، اپنے حالات سنوار بھی سکتے ہیں. یہ آپ کے اپنے اوپر ہے. عورتیں بے شک بہت سی ایسی ہیں جو پوری زندگی اسی تکلیف میں گزار دیتی ہیں اور قبروں میں اتر جاتی ہیں، لیکن بہت بہت شکریہ چونکہ وردہ. ہمت نہیں کر پاتی اور کہیں نہ کہیں کچھ توکل میں یا ایمان میں کمی ہوتی ہے. میں کوئی خدا نہ خواستہ میں کوئی اپنی بڑائی پیش نہیں کر رہی، اللہ مجھے معاف کرے، میری کوئی حیثیت نہیں، میں بہت ناتواں، بہت کمزور بندی ہوں اپنے رب کی. تھینک یو سو مچ وردہ. لیکن آج کے ایپیسوڈ میں آپ نے اپنی پرسنل لائف سٹوری ہمارے سامعین کے ساتھ شیئر کی، اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے، اور ان تمام ایکسپیرینسز سے جو اہم چیز ہم نے سیکھی ہے وہ یہ ہے ان اے نٹشل کہ اللہ کی ذات سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے. اس پہ توکل کریں تو زندگی میں ناممکن چیزیں بھی ممکن ہو سکتی ہیں. اور دوسرا یہ کہ ہمارا اسلام ظلم، تشدد، بربریت کے خلاف ہے، نا انصافی کے خلاف ہے، بلکہ عدل اور انصاف کا مذہب ہے. اس لیے ہمیں اپنی ذاتی زندگی میں بھی ان تمام پہلوؤں پہ غور کرنا چاہیے اور ظلم یا ظالم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. اور آپ کی مثال جو ہے ہمارے سامنے ایک جیتی جاگتی مثال ہے ایک ایسی خاتون کی کہ جنہوں نے حالات سے مقابلہ کیا، اللہ پہ توکل کیا، اپنے دین کو اور اپنی شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے رزق حلال کمایا، اور اپنی ایکسپیرینسز کی وجہ سے آپ ایک منفی انسان نہیں بنی بلکہ ایک مثبت سوچ کے ساتھ آپ زندگی میں آگے بڑھی. ماشاءاللہ آپ ایک بہترین ماں کا کردار بھی ادا کر رہی ہیں اور ساتھ ساتھ ہماری کمیونٹی کے لیے ایک ایسا کام انجام دے رہی ہیں. تو شاید بہت کم لوگ ہوں گے اس وقت ہمارے معاشرے میں جو بزرگ افراد کے لیے اولڈ ہومز میں کیٹرنگ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ وردہ آج ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے مہمان کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے.